बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों और साथियों, मैं हूं शहजाद चौधरी मारगला न्यूज़ के साथ। उम्मीद है बखैर होंगे, खुश खुरम होंगे। आजकल सोशल मीडिया पर एक भारतीय फिल्म धुरंधर का बहुत चर्चा है, जिसमें कराची के लियारी के एक रहमान डकैत का जिक्र है। रहमान डकैत था या रहमान सरदार था या वो कोई गैंगस्टर था, उसके जो हालात वहाँ फ़िल्म में दिखाए गए हैं, जो उसके ट्रेलर में नज़र आ रहे हैं, जो उन्होंने उसको जिस शक्ल में दिखाया है, क्या वो हकीकत है या प्रोपेगेंडा है। कराची में गैंग वॉर क्या होती रही है, आज इस पर भी हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सियासी तजियाकार और जुल्फ़कार अली शाह, जिनके अयाम जवानी जो हैं वो कराची के उन्हीं इलाकों में गुजरे हैं जो लियारी के करीब तरीन हैं। वो बहुत से हक़ाइक़ को जानते हैं, तो आइए आज उनसे इसकी हकीकत को जानते हैं कि एक्चुअली रहमान डकैत जिसे कहा जाता है वो था कौन। जी अस्सलाम वालेकुम शाह जी। जी वालेकुम सलाम शाह जी, कैसे हैं आप? ठीक है, बिल्कुल ठीक ठाक। शाह जी, फिल्म में रहमान डकैत को जो है इस तरह पोर्ट्रेट किया गया है कि पाकिस्तान के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा मूवी जो है ना वो बनाई गई है। जी जी। आपको पता है कि ये तो ठीक है कि लियारी में किसी दौर में ये जो गैंग वार्स थी ये होती रही हैं और उसके खिलाफ कई ऑपरेशन भी हुए और जनरल नसीरुद्दीन बाबर ने भी उसके खिलाफ ऑपरेशन किया। तो आप इसमें बहुत सी चीज़ें बराह रास्त जानते हैं, तो आप नाज़रीन को हकीकत हाल से ज़रा आगाह कीजिएगा कि आया जो इंडियन मूवीज़ में दिखाया गया है वो हकीकत है, फसाना है या एक प्रोपेगेंडा है। अच्छा जो सर, सबसे पहले तो मैं आपकी एक तस्दीक कर लूँ कि आपने कहा मैं लियारी के करीबी इलाकों में घूमता फिरता था। जी। तो आपकी इतला के लिए अर्ज है कि घूमता फिरता नहीं था, हर रोज लियारी के अंदर जाते थे। अच्छा। हाँ जी, हर रोज लियारी के अंदर, और लियारी के अंदर भी जो जाते थे ना तो यानी हमारा जो टूर शुरू होता था वो होता था 7 साढ़े 7 बजे। वो पंजाब कॉलोनी, अख्तर कॉलोनी, उसके बाद क्लिफ्टन, और एंड के अंदर जो था ना ली मार्केट के बैक साइड के ऊपर ऑफिस था, तो वहां से होके ये 2:30 बजे से 3 साढ़े 3 बजे तक फिर वापस जो है। ये शायद किन सालों की बात है जो अभी? ये 88, 89, 90 की बात। अच्छा। ठीक है। तो ये मकसद मैं आपको, अच्छा जहाँ तक लियारी के करीबी है तो ये आप समझे कि मेरी 7th क्लास से जो दोस्त थे वो रहते थे रनछोड़ लाइन में, और उनका घर बिल्कुल उस्मानाबाद घास मंडी, जहाँ से थोड़ा सा आगे जाके लियारी शुरू हो जाता है। ठीक है, ये सारा तो ये तो पूरा ही मकसद हमने कहें कि सैकड़ों नहीं हजारों बार लियारी का टूर किया हुआ है। हाँ, कोई ऐसा नहीं। अब मैं अगर आप इजाजत दे तो बड़ा मुख्तसर करके मैं, क्योंकि बात ये आ जाती है कि इस वीडियो के अंदर थोड़ा सा मैं अपने नाज़रीन को ये बताऊं कि ये करना है कि वो सरदार रहमान बलोच था या रहमान डकैत था। अच्छा। इसका फैसला मैं मतलब पूरी डिटेल आपको बता दूंगा। फैसला नाज़रीन ने करना है कि वो सरदार रहमान बलोच है था या रहमान डकैत था। अच्छा, मैं आपको पहले उसकी स्टार्टिंग बता दूं कि जहाँ से उसकी मकसद जो कहने इंटरेस्ट होती है सियासत के अंदर। जो क्या लियारी के अंदर ना 3 कॉलेज हैं, लियारी डिग्री कॉलेज, अब्दुल्ला हारून कॉलेज, और उसके ये लियारी के अंदर है, उससे थोड़ा सा नक्के के ऊपर ना सिविल हॉस्पिटल के बैक साइड के ऊपर है कराची उर्दू आर्ट्स कॉलेज। जी। 2 है, उर्दू आर्ट्स और उर्दू साइंस। उर्दू साइंस बहुत दूर है। अच्छा। उर्दू आर्ट्स कॉलेज। तो साहब उर्दू आर्ट्स कॉलेज के अंदर एक उसकी खसूसियत है, पाकिस्तान की कोई ऐसी तलबा तंजीम नहीं होगी एट दैट टाइम, ये मिड 80 से 90 की बात, जो वहाँ नहीं होगी। गिलगित बल्तिस्तान स्टूडेंट फेडरेशन, बलोच स्टूडेंट, पठान, हर चीज़। अच्छा, हर यानी लाहौर के अंदर मतलब जो कॉलेज है ना, आप क्या कह, लाहौर का कॉलेज है, मुझे नाम नहीं याद। उर्दू साइंस कॉलेज में इसी तरह नहीं, उर्दू साइंस नहीं, वो तो कराची का है ना। नहीं, यहाँ लाहौर में जो वादर रोड पे है। अच्छा, इस तरह। खैर, या दयाल सिंह कॉलेज में भी बिल्कुल होन सही है, होन सही दयाल सिंह, बिल्कुल ठीक है। तो बस सियासत होती थी, पढ़ाई घट है तो सियासत ज्यादा। जी। ठीक है जी। अच्छा, लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे बाबा उर्दू मौलवी फजल हक की कब्र भी है। अच्छा। जैसे गेट से इंटर होते हैं ना उर्दू आर्ट्स कॉलेज के, तो अब तो यूनिवर्सिटी बन गई है। अच्छा जी, ये कहा जाता है कि लेट 80s के अंदर इसने उर्दू आर्ट्स कॉलेज में PSF के लड़कों के साथ जो है ना उठना बैठना जो है शुरू किया, जो लियारी के कोने के ऊपर था। अच्छा, अगर तो ये 88, 89 में आया है, 12-13 साल की उम्र में, चांस कम है, तो एज ए अननोन फिगर हो सकता है मैं भी मिला हूँ। अच्छा। हाँ बिल्कुल, लेकिन एज ए अननोन फिगर था। बहरहाल ये वहाँ से आता सर जी, फिर ये 95 में आपको पता है कि MKM के खिलाफ ऑपरेशन हुआ है बड़ा, जो है नसीरुल्लाह बाबर साहब ने किया। 96 में जब नवाज शरीफ की गवर्नमेंट आई है तो उन्होंने ज़र इतलाफी 25 करोड़ रुपए MKM को दिया था उस ऑपरेशन का। अच्छा। अगर किसी को याद नहीं है बताऊं। अच्छा, उसमें कुछ कहा ये जाता है कि MKM ने पेनिट्रेशन की कोशिश की थी लियारी के अंदर, क्योंकि लियारी एक तरफ तो साइट है, ठीक है, दूसरी तरफ मारीपुर रोड है जो ऑक्सबे को जाता है, वहां से नहीं, लेकिन लसबेला की तरफ से और जिस तरह मैंने कहा रनछोड़ लाइन की तरफ से, वो लियारी के अंदर ये सारा उर्दू स्पीकर इलाका और कटर MKM का है।
تو اس وقت جو تھا نا یہ رحمان بلوچ نے انہیں میسج دیا تھا اور اس نے اچھا سر جی ایک منٹ، لیاری جو علاقہ ہے وہاں پہ نسلی اعتبار سے کون سی جو ہے قوم ہے اس کی اکثریت ہے؟ جی میں بتاتا ہوں. اچھا صرف ایک جملہ وہ کہہ رہا ہوں کہ اس وقت اس نے یہ جو ان کا کہہ رہے رحمان بلوچ اور اس کے جو ساتھی تھے گینگ تھا یا جو بھی کہہ رہے انہوں نے پورا ایک مقصد اس کو سیکیور کیا تھا اور یہ پیغام بھیجا تھا کہ نجیب کی اگر ڈیتھ ہو گئی ہے، نجیب مقصد 90 اپریل میں ان کی ڈیتھ ہوئی تھی اور الزام جو تھا وہ مقصد ظاہر ایم کے کے اوپر ہی لگا تھا اب اللہ عالم آگے، تو انہوں نے کہا تھا وہ اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے لیکن میں زندہ ہوں. اب یہ آپ نے کہا کہ ایتھنک اعتبار سے وہاں پہ کیا پوزیشن ہے، تو سر وہاں پہ ایک تو بلوچ ہے، اچھا ایرانی بلوچ ہے. ایرانی بلوچ جو ہے وہ ظاہر ہے کہ ان کی ایک دکھ جو ہے تھوڑا سا فیئر کلر ہے ان کا، اچھا خاصا فیئر کلر ہے گورا. ایک ہے مکران کے مکرانی، مکرانی بلوچ جو ہے وہ تھوڑا سا ظاہر ہے گہرا کلر ہے ان کا. تو اس کا تعلق کس سے تھا؟ یہ مکرانی بلوچ تھا یا یہ ایرانی بلوچ تھا؟ یہ ایرانی بلوچ تھا. اچھا اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ اسی لیاری کے ساتھ شیرشاہ کالونی لگتی ہے، اعظم بس نہیں اب تھوڑا سا کیونکہ دائرہ 30-35 سال ہو گئے تو شیرشاہ کالونی کے اندر جو ہے وہ زیادہ پنجابی بات ہے. اچھا ٹھیک ہے جی. اور ابھی یاد آتی جائیں گی، میں آپ کو بتاتا جاؤں گا اگر آ گئی یاد تو کچھ پنجابیوں کی بھی ہے لیکن موسٹلی جو ہے یہ جناب بلوچ جو ہے. اور یہ 71 سے پہلے جب بھٹو صاحب نے پیپلز پارٹی لانچ نہیں کی تو یہ عبداللہ ہارون جو تھے، ہارون فیملی، یہ ان کا گڑھ سمجھا جاتا تھا. اسی وجہ سے عبداللہ ہارون کالج ہے نا وہاں پہ. اس کے بعد سے یہ پھر پیپلز پارٹی کا جو ہے نا گڑھ ہوا. اچھا 95 میں یہ آتے رہے، تھوڑا ریز ہوتے رہے مشرف دور کے اندر، ظاہر ہے کہ یہ 25-30 سال کے ہو گئے. تو اب میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جو رحمان بلوچ کے والد تھے حاجی ابو داد ہے محمد، اچھا تو انہیں تو نہیں لیکن ان کے چاچا کو جو ہے نا وہ قتل ہوا بابو ڈکیت نے کیا. اچھا ٹھیک ہے. اچھا اس کے بعد جو ابھی جنہوں نے مقصد رحمان بلوچ کے قتل کے بعد کیا وہ ہے عزیر بلوچ. اچھا ان کے والد جو تھے وہ تھے جناب، انہیں قتل کیا ارشد پپو نے. اچھا یہ جو عزیر بلوچ ہے اور یہ رحمان جو ہیں یہ آپس میں متحارب تھے یا عزیز تھے؟ یہ نہیں عزیز تھے، یہ آپس میں متحارب نہیں تھے. یہ ان کا بابو ڈکیت تھا مخالف گروپ، ارشد پپو جو تھے مخالف گروپ تھے. ارشد پپو نے عزیر بلوچ کے والد جو تھے محمد بلوچ ان کو سر قتل کر کے ان کے مقصد بڑا جس طرح کہتے ہیں نا علاقے میں گھمایا ٹکڑے کر کے ان کی والد کی رہتے. لیکن اچھا یہ آپ سمجھیں کہ کتنی حیرت کی بات ہے کہ عزیر بلوچ سر وارڈ بوائے تھے ہاسپٹل میں. اچھا یہ وارڈ بوائے تھے بالکل مقصد. لیکن جب ان کے والد کا قتل ہوا جس طرح فلموں میں ہوتا نا، پھر وہ انتقام کے لیے اٹھا. پھر اس نے جب ارشد پپو کو قتل کیا نا تو سر پھر اس کے ٹکڑے کر کے اعلان کر کے پھر کہا کہ بھائی نا آ کے دیکھو. اچھا یہ پورے لیاری کے اندر یہ بھی ہوا ہے. ایک جب یہ پھر رحمان بلوچ آیا سر، اب میں آپ کو ایک اور چیز بتاؤں اگر آپ اجازت دیں کہ پیپلز پارٹی سے ایفیلیشن کی، اس نے اپنی ایفیلیشن پیپلز پارٹی کے ساتھ رکھی ہے. نہیں رحمان بلوچ، رحمان ڈکیت نے جو جس کا کہا جاتا ہے جی اس نے اپنی ایفیلیشن پیپلز پارٹی کے ساتھ رکھی ہے. تو سر عزیر بلوچ بھی پیپلز پارٹی کے ساتھ؟ جی میں اسی طرف آ رہا ہوں نا. لیکن آپ ایک چیز دیکھیں کہ 96 میں زرداری صاحب جیل میں چلے گئے، بے نظیر بھٹو صاحبہ جو تھی جلاوطن ہو گئی، ایگزائل میں چلی گئی. پاکستان پیپلز پارٹی، اچھا 2004 میں زرداری صاحب کی بیل ہوئی اور وہ بھی باہر چلے گئے. پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ یہاں نہیں تھی، قیادت. ٹھیک ہے. اب یہ اس دور کے اندر کہ جب مشرف صاحب کہتے تھے نا نو بی بی نو بابو، تو جب یہ جلسے بھی کرتا تھا جس طرح فلم میں دکھایا نا، میں نے پوری تو نہیں دیکھی، اور پیپلز پارٹی کے جھنڈے نعرے بھی لگاتا تھا. تو پیپلز پارٹی کی قیادت اس وقت جو میرا ایک آئیڈیا ہے جو میں نے دیکھا، انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، نہ وہ اسے اون کرتے تھے نہ وہ اسے ڈس اون کرتے تھے. اچھا ٹھیک ہے یار لگا رہے. اور پھر ایک چیز میں آپ کو بتاؤں کہ سر یہ لیاری کے اندر رابن ہوڈ کے نام سے یہ مشہور تھا، جو رحمان ڈکیت جس کو رحمان ڈکیت کہا گیا اس فلم میں. ہاں یہ رابن ہوڈ کے نام سے تھا کہ جناب یہ بڑوں کو لوٹتا ہے تو غریبوں میں بانٹتا ہے. حالانکہ میں نے کہا کہ ڈکیت نہیں تھا، یہ گینگسٹر جس طرح دوسرے تھے وہ. اچھا جیسے ہی یہ عزیر بلوچ کا قتل ہوا ہے نا سر، اس کے بعد بابو ڈکیت کا قتل ہوا تو رحمان بلوچ نے پھر جو ہے وہ ارشد پپو کو اس کی جگہ لے لیا اور عزیر بلوچ کو جو ہے وہ اپنے ساتھ جو ہے نا گینگ ملا لیا ہے. ایک چیز میں آپ کو اور یہاں بتا دوں کہ رحمان بلوچ جو تھا، جس طرح میں نے کہا نا کہ بڑی چھوٹی سی عمر میں 13-14 سال کی عمر میں تعلیمی اداروں کے اندر، تعلیمی اداروں سے جو سیاستدان نکلتا ہے وہ نظریاتی ہوتا ہے. وہاں آ کے اس نے پی ایس ایف جو پاکستان پیپلز پارٹی کی اسٹوڈنٹ اور تنظیم ہے اس سے آ کے اس کا اٹھنا بیٹھنا
تو یہ بڑا مقصد سمجھدار قسم کا جسے کہتے ہیں نا ایک اچھا سیاستدان کے طور کے اوپر بھی اچھا سر وہ تھا. عزیر بلوچ اس کے مقابلے میں نہیں ہے اچھا کیونکہ اس کی زندگی وہ گزری ہے وارڈ بلوچ کے وارڈ بوائے کے حوالے سے. تو یہ اس حساب سے سر بڑا جو تھا ایک مقصد جسے کہتے ہیں نا سیاسی سمجھ بوجھ رکھنے والا اچھا کریکٹر اس کا جو بھی تھا, یہ اس حساب سے ایک سیاسی سمجھ بوجھ رکھنے والا جو تھا نا کردار تھا. اس کو پھر یہ ہوا کہ جب 2009 کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی کی 2008 کے اندر گورنمنٹ آئی ہے تو 2009 کے اندر جو چودھری اسلم تھے اور یہاں پھر وہ بات سے بات نکلتی ہے, چودھری اسلم ان 52 ایس ایچ اوز میں تھے ایک تھے جنہوں نے 95 کے اندر ایم کے ایم کے خلاف آپریشن کیا تھا اور 51 قتل ہو گئے تھے. نصیر اللہ بابر صاحب جی 51 قتل ہو گئے تھے. یہ واحد تھے جو بچے تھے اور پھر یہ ایس ایس پی کے عہدے کے اوپر اس وقت جو تھے ترقی کر گئے تھے 14 سال کے اندر. تو ان کے ذریعے سر جی پھر یہ ایک پولیس مقابلہ ہوا اور اس میں رحمان ڈکیت جو مارا گیا وہ مارا گیا. اچھا جب یہ مارا گیا پھر عزیر بلوچ آیا. عزیر بلوچ جب آیا, بس میں آخری یہ میں سٹوری سنا رہا ہوں, اس کے بعد جب عزیر بلوچ آیا تو ظاہر ہے کہ لیاری کے اندر آپ پیپلز پارٹی سے ہٹ کے جو ہے نا کوئی سٹینڈ نہیں لے سکتے. تو وہاں پہ اس وقت کے جو وزیر داخلہ تھے انٹیریئر منسٹر جو تھے سندھ کے ذوالفقار مرزا سر, انہوں نے سپورٹ کی ہے. اچھا جو ہزاروں کی تعداد میں اسلحہ لائسنس دیے ہیں. اچھا لیکن یہ تصویر کا ایک رخ ہے. دوسری طرف یہ بھی ہے کہ جو مطلب جن دوستوں سے پتہ کیا انہوں نے ایک ورڈ استعمال کیا, کہتے ہیں لیکن بڑے صاحب نے نا اس پہ بڑی سخت ناراضگی کا اظہار کیا. اچھا زرداری صاحب, بڑے صاحب زرداری صاحب. تو میں کہا یار پھر کہتے پھر اختلافات ہو گئے. اختلافات کیوں کیا؟ کہتے ہیں انہوں نے کہا کہ یار ایک کرمنل ایکٹیویٹی کرنے والوں کا پیپلز پارٹی کے ساتھ کیا مقصد آپ واسطہ بنانا چاہتے ہیں, اس لیے کہ آپ لیاری کے اندر تو چلو ہو جاؤ گے لیکن پوری دنیا کے اندر آپ بدنام ہو جاؤ گے. تو وہاں سے ذوالفقار مرزا پیپلز پارٹی سے علیحدہ ہو گیا سر. عزیر بلوچ کے خلاف جو ہے وہ پھر مقدمات اور پھر جو گرفتار ہوئے اور 2014 کے اندر سر پھر جو تھے چودھری اسلم ایس ایس پی سر وہ بھی ایک خودکش حملے کے اندر مارے گئے. یہ سارے ہیں. میں آپ کے مزید سوالوں کا جواب دینے سے پہلے ایک چیز کروں گا کہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد جو ہے نا جس طرح میں نے پہلے کہا کہ دیکھنے والے فیصلہ کریں گے کہ وہ سردار رحمان بلوچ تھے یا رحمان ڈکیت تھے. اب آپ اچھا شاہ جی اب پوچھنا یہ ہے کہ دیکھیں جیسے آپ نے وہ پوری جو ہے وہ تاریخ جو ہے وہ بیان کر دی ہے کہ رحمان کس طرح آیا, کس طرح اس کو اب ڈکیت پورٹریٹ کیا گیا. لوگوں نے کہا کہ نہیں وہ گینگسٹر تھا, جس طرح گینگ وارز ہوتی ہیں اور بڑے شہروں میں لاہور میں بھی ہے, خود انڈیا ممبئی میں بھی گینگسٹرز کی بھرمار ہوتی ہے. تو انڈیا میں یہ جو مووی بنی ہے آخر آپ کے خیال میں اس فلم بنانے کا مقصد کیا ہے انڈیا کا؟ کوئی پروپیگنڈا کرنا چاہ رہے ہیں یا ایک چیز کو غلط طریقے سے پورٹریٹ کر کے وہ جو ایک امیج ہے پاکستان کا یا مسلم کا وہ خراب کرنے کی جو ہے وہ ان کا مقصد ہو سکتا ہے؟ دو چیزیں. ایک تو مجھے یاد آ گیا کہ جو آپ نے کہا نا گینگ وار ہر جگہ ہوتی ہے جی, تو سر اس حوالے سے میں آپ کو بتاؤں کچھ لوگوں نے مجھ سے سوال کیا, دوستوں نے کہ یار شاہ صاحب یہ مقصد کراچی میں یہ, میں کہا یار پاجان صرف کراچی نہیں, مظہر ٹبی کراچی کا نہیں تھا, وہ لوگ تھا بلا ٹرکاں والا, اس کے بعد ٹیپو ٹرکاں والا, تیفی بٹ گوگی بٹ, یہ سارے سر سات بڑے شہروں میں یہ خود انڈیا میں بھرا پڑا ہے, دلی میں ممبئی میں. اب ایک اور جملہ صرف پھر میں آپ کے سوال کی طرف جاتا ہوں کہ سر ایک چیز اور کہنی یاد نہیں رہی کہ بمبے کا اور کراچی کا کلچر ایک ہے. ٹھیک ہے, وقت بدلنے کے ساتھ ہو سکتا ہے بدل جائے لیکن وہ بمبے اور کراچی کا کلچر ایک ہی ہے. وہاں بھی وہ کیرم بورڈ کھیل رہے ہیں جناب اور یہ سیم. خیر, تو اب آپ نے کہا یہ فلم کیوں بنانے کی ضرورت پڑ گئی؟ اچھا شاہ جی دیکھیں ایک سوری, وہ جو فلم میں جو رحمان ڈکیت کا دکھایا گیا ہے نا کردار, وہ جس طرح آپ نے یہ بیان کیا وہ اس سے میچ بھی نہیں کھاتا سر. میں ہاں ایک چیز اور اب میں آپ کو بتاؤں کہ یار آپ اگر انڈین فلمیں دیکھیں نا 80s کی دہائی کی تو سر اس میں اینگلو انڈینز کا جو کردار ہے ان کا لہجہ بالکل صاف ہوتا تھا. ارے وکٹر تم کدھر جاتا ہے, یہ مقصد آپ دیکھیں نا اگر جان جانی جنا جام دیکھیں, امبر اکبر انتھونی دیکھیں تو اس کے اندر جو امیتابھ کا کردار ہے وہ بالکل اینگلو انڈین لہجہ ہے. اب یہاں پہ اگر رحمان بلوچ آپ نے دکھایا تھا تو کم از کم یار اس کا لہجہ تو قائم رکھتے. آپ نستعلیق لکھنؤ والا اس کا لہجہ کر رہے ہیں. یعنی میرے دوست آج بھی مجھے اس زمانے میں زلفی کہتے تھے تو زلفی نہیں کہتے تھے, ارے زلفی کدھر گیا تم. ان کا سٹائل ہے وہ اسی سٹائل میں رہا. کم از کم وہ لہجہ. سیکنڈ سر ایک سوری اگر نہ کیا تو وہ بڑا ہو جائے گا سر. جو انہوں نے دکھایا نا اس کے اندر جو سب سے بڑا بلنڈر ہے کہ جناب انڈین انٹیلیجنس کا ایک جو آدمی ہے وہ انڈر کور آتا ہے اور وہ یار لیاری کے اندر آتا ہے. سر بالکل بکواس, سارا بکواس, اس لیے کہ لیاری کا جو ہے انڈیا کے اندر دہشت گردی کا کوئی تعلق واسطہ ہے ہی نہیں. اچھا, نہ کبھی تھا نہ کبھی ہے.
جو انڈیا کے اندر دہشت گردی ہوتی ہے وہ آج بھی میری بات کو ہر بندہ تسلیم کرے گا کہ اس کا تعلق آپ مذہبی سے لگا سکتے ہیں، لسانی دہشت گردی کبھی ادھر گئی نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور نہ رحمان بلوچ کا کوئی اس طرح کی جو ہے نا دہشت گردی یا گینگ کے ساتھ تعلق تھا، تو یہ تو ایک بالکل ہی بلنڈر ہے، اس لیے کہ پاکستان کے انٹیلیجنس ادارے بالکل جو ہے فعال ہوتے ہیں، یہ بالکل بکواس جو ہے نا ہے۔ سیکنڈ آپ نے اب کیا کوشچن کیا تھا سر جی؟ نہیں وہ کویشچن یہی تھا کہ یہ جو انڈین کیوں بنائی ہے فلم؟ ہاں کیوں بنائی، کیوں اس طرح کے مقاصد کیا ہوتا ہے؟ دنیا کو گمراہ کرنا یا پاکستان کی چیزوں کو نیگیٹو طریقے سے پورٹریٹ کرنا جو ہے چوئی صاحب بالی ووڈ کی بڑی فلمیں بنتی رہیں جس میں پاکستان کی فوج کو جو ہے نا ایسے ہی وہ بھائی نا اس کے اوپر فتح کرتے رہے جناب، وہ پتہ نہیں کون کون سے اداکار تھے جناب، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، تو لیکن وہ اچھا انڈین لوگ بھی جو ہے نا وہ کیونکہ بالی ووڈ کے بڑے بہت مسلم کو شوقین ہیں، اس کے بڑا پسند کرتے ہیں، وہ بھی یہی سمجھتے تھے کہ یار ہاں بالکل ٹھیک ہے بھائی جان، بالکل انڈین آرمی 22 لاکھ کی آرمی ہے، وہ بالکل انڈیا پاکستانی فوج کو تو تہس نہس کر کے خدا نہ خاصا رکھ دے گی۔ لیکن بھائی جان ہوا یہ ہے کہ جب مئی 2025 کے اندر جب میدان اصل میں 4 گھنٹوں کے اندر جو انڈین آرمی کی تباہی ہوئی ہے نا، تو سر اس کے بعد ایسی فلموں کی ضرورت ہے کیونکہ وہ جھوٹ سارے کھل چکے ہیں، اور پھر یہاں جو پاکستانی مودی ہیں نا سر ان کے جھوٹ بھی کھل چکے ہیں، تو اب ایسی چیزیں فوراً ایڈ آئی ہے، تو اب انڈیا کو ضرورت ہے ایسی چیزوں کی وہ کہے جی ہم نے پینیٹریٹ کیا وہاں انڈر دی کور بھیجا، اور سب جھوٹ انڈر دی کور کون سا بھیجا ہے؟ اب کون سا انڈر دی کور ہے؟ وہ تمہارا ایک اور آیا تھا نا چلا تھا کلبھوشن، ہاں کلبھوشن یادو، اور نہیں وہ کلبھوشن یادو بھی، اور ایک اور تھا جو پکڑا گیا تھا ابھینندن، ہاں جی وہ بھیجا تھا نا وہ بغیر انڈر کور کے، کیا شروع ہوا تھا؟ چائے کی پیالی بھیج کے نا احسان کیا تھا ہم لوگوں نے تم کے اوپر۔ تو سر یہ جو ان کی ناکامیاں ہیں نا جو سر اس کو مقصد چھپانے کے لیے، اور جسے کہتے ہیں نا کھسیانی بلی کھمبا نوچے، یہ وہ فلم ہے جی۔ دوستوں اور ساتھیوں، آپ نے سید ذوالفقار علی شاہ کی وہ باتیں سنی جو وہ عینی شاہد تو نہیں تھے ان واقعات کے، لیکن وہ ان لوگوں سے براہ راست جڑے ہوئے تھے جو ان ساری گینگ وار اور ان لوگوں کو براہ راست جانتے تھے۔ ہم نے ساری حقیقت حال آپ کے سامنے رکھی ہے کہ بھارتی جو اس طرح کی فلمیں بناتے ہیں ان کا مقصد سوائے جھوٹ، پراپیگنڈے اور اشتعال انگیزی، نفرت انگیزی کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ رحمان ڈکیت جو ہے جس کو کہا گیا ہے وہ ایک گینگسٹر ضرور تھا، نہ وہ ڈکیت تھا نہ اس میں کوئی اور چیز تھی، اور پھر جو کردار دکھائے گئے ہیں ان کا بھی حقیقت سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، اپنا اور اپنے گرد و نواح کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔